नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की आधी रात को होने वाली मुलाकात में क्या कुछ हुआ, ये मुलाकात असल में किस मकाम पर हुई, ये मुलाकात कितनी देर जारी रही और इसे किस खास वजह से खुफिया रखना पड़ा। इस मुलाकात से पहले कितने वज़ीर GHQ गए, नए DG ISI के मामले पर फवाद चौधरी के एक तहलका खेज बयान का असल मतलब क्या है, फवाद चौधरी को ये क्यों कहना पड़ा कि नए DG ISI की तैनाती एक कानूनी तरीक़ाकार के तहत होगी और ये अख्तियार असल में वज़ीर आज़म इमरान खान के पास है। इस पूरी सूरत हाल में GHQ और पाक फ़ौज का क्या रद्द अमल है, क्या जनरल फैज़ हमीद DG ISI रहेंगे या जनरल नदीम अंजुम नए DG ISI बनेंगे और 3 मज़ीद नामों की कहानी क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान आधी रात को होने वाली मुलाकात की कहानी क्या है और ये मुलाकात कितनी देर तक जारी रही और ये फ़ैसला क्यों किया गया कि इस मुलाकात को खुफिया रखा जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि DG ISI की तैनाती के हवाले से असल मसला क्या हुआ और इस मामले पर जो आला सतह के ज़राए हैं उनका क्या कहना है। तो मामला ये है कि जो DG ISI की तैनाती का तरीक़ाकार है वो आर्मी चीफ की तकर्री से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है और इसमें 1-2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आर्मी चीफ की तैनाती से मुख्तलिफ समझे जाते हैं। जब किसी नए आर्मी चीफ की तैनाती होती है तो उस वक्त असल में होता यह है कि GHQ से एक फ़ाइल मूव की जाती है। इस फ़ाइल को भेजा जाता है सबसे पहले वज़ारत दिफ़ा में और अमूमन इस फ़ाइल में जो सबसे 5 सीनियर जनरल्स होते हैं उनके नाम शामिल होते हैं। उसके बाद वज़ारत दिफ़ा से ये फ़ाइल पहुंचाई जाती है वज़ीर आज़म ऑफिस में और इस फ़ाइल में जो हाज़िर सर्विस आर्मी चीफ होता है उसका भी एक आप कह सकते हैं कि नोट शामिल होता है, उसका भी एक इनपुट शामिल होता है हर लेफ्टिनेंट जनरल के बारे में जिनके नाम प्राइम मिनिस्टर को भिजवाए जाते हैं। और इसके अलावा किसी भी वज़ीर आज़म के पास इन 5 मोस्ट सीनियर जनरल्स के हवाले से अपने जो सिविल इंटेलिजेंस ज़राए हैं उन ज़राए से भी कुछ मालूमात होती हैं। अब ये जब फ़ाइल पहुंचती है किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास तो असल में उस वक्त किसी भी वज़ीर आज़म का ये इस्तेहकाक होता है, उसका अख्तियार होता है कि उनमें से वो एक को आर्मी चीफ तैनात कर दे और एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दिया जाए। लेकिन यहाँ बहुत अहम बात यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे सीनियर जनरल हो, यानी जिन 5 जनरल्स के नाम भेजे जाएं उनमें से जो सबसे सीनियर हो ये ज़रूरी नहीं है कि उसी को ही आर्मी चीफ तैनात किया जाए, क्योंकि जब जनरल कमर जावेद बाजवा को भी आर्मी चीफ बनाया गया था तो उस वक्त वो सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर थे। इसी तरह जब जनरल राहिल शरीफ को आर्मी चीफ बनाया गया था तो वो भी सीनियरिटी लिस्ट में कोई पहले नंबर पर नहीं थे और पिछले 20 साल में सिर्फ जनरल कियानी एक ऐसे आर्मी चीफ थे कि जब उनको आर्मी चीफ बनाया गया तो वो सीनियरिटी में पहले नंबर पर थे। और यहाँ बहुत अहम बात यह है कि पाक फ़ौज में एक आम रवायत यह है कि जब भी कोई जनरल सुपरसीड हो जाए तो वो रज़ाकाराना तौर पर ख़ुद रिटायरमेंट ले लेता है। ये कोई कानून के तहत लाजिम नहीं है और ना ही किसी जनरल पर यह दबाव होता है कि अगर वो सुपरसीड हो गया है तो उसको कोई रिटायरमेंट लाजमी ले लेनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो जनरल्स हैं वो यही रास्ता अख्तियार करते हैं कि अगर उनसे किसी जूनियर जनरल को तरक्की दे दी जाए तो फिर वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। और जब
جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف بنایا گیا تھا تو اس وقت جنرل اشفاق ندیم سب سے سینئر جنرل تھے، وہ اس وقت ملتان کے کور کمانڈر تھے اور سپر سیڈ ہونے کے بعد انہوں نے رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ اسی طرح جنرل اقبال رمدے جو ہیں وہ بہاولپور کے کور کمانڈر تھے جب جنرل باجوہ کی تعیناتی ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی جنرل باجوہ کی تعیناتی پر جب وہ سپر سیڈ ہوئے تو ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ یہاں بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آرمی چیف بنے جنرل قمر جاوید باجوہ تو وہ اس وقت آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلویشن کے عہدے پر کام کر رہے تھے، اور اسی طرح جب جنرل راحیل شریف کو بھی آرمی چیف تعینات کیا گیا تھا تو وہ بھی آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلویشن کے عہدے پر ہی کام کر رہے تھے۔ اب جب کسی لیفٹیننٹ جنرل کو آرمی چیف بنا دیا جاتا ہے تو اس کی مدت ملازمت اگر بالکل ختم ہونے کے بھی قریب ہو تو پھر رولز کے مطابق ایک آٹومیٹکلی اس کی جو مدت ملازمت ہے، اس کا جو ٹینیور ہے، اس میں 3 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ ٹینیور پھر کاؤنٹ ہوتا ہے جس دن نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کسی بھی آرمی چیف کی تعیناتی کا، اس کے بعد وہ 4 سٹار جنرل بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے تو جو بھی لیفٹیننٹ جنرل 4 سٹار جنرل بن کے جب وہ بنتا ہے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تو اس کی بھی یہ جو مدت ملازمت ہے وہ ایک 3 سال کا اس کا ٹینیور بن جاتا ہے۔ اب یہ تو طریقہ ہے آرمی چیف کی تعیناتی کا، لیکن جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا طریقہ ہے اس میں 1-2 پوائنٹس جو ہیں وہ مختلف ہیں، کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی کی جب تعیناتی ہوتی ہے تو اس سلسلے میں عموماً 3 ناموں کا ایک پینل جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھیجا جاتا ہے۔ اس سے پہلے تفصیلی مشاورت بھی ہوتی ہے، اور جی ایچ یو کی جانب سے جو 3 لیفٹیننٹ جنرلز ہیں ان کے نام بھیجے جاتے ہیں پرائم منسٹر کے پاس، اور کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، یعنی صرف پرائم منسٹر عمران خان کی بات نہیں ہے، یہ ایک عام رول سمجھا جاتا ہے کہ 3 نام جو ہیں وہ بھیجے جائیں گے، اور ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر کا اختیار بھی آئینی طور پر وزیر اعظم کے پاس ہی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو سٹنگ آرمی چیف ہوتا ہے اس کی مشاورت اور اس کا جو ان پٹ ہوتا ہے وہ بھی بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم آئین کی بات کریں اور قانون کی بات کریں تو آخری فیصلے کا اختیار ہمیشہ وزیر اعظم کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس معاملے پر کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی پر اصل مسئلہ کیا ہوا، یہ ساری صورتحال بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس صورتحال کو جاننے کے لیے نومبر 2022 میں جب جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہوگی، جب ان کا دوسرا ٹینیور ختم ہوگا تو اس وقت کون اگلا ممکنہ آرمی چیف ہو سکتا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب اس پورے پس منظر کو سمجھا جائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی اور کور کمانڈر پشاور لگایا جانا جنرل فیض حمید کو، اور ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے جو ایک پروسیجر کی کہا جا رہا ہے کہ ایک تھوڑا سا قانونی نقطہ تھا، وہ قانونی نقطہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ نومبر 2022 میں جب ریٹائر ہوں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی جو ایکسٹینشن والی مدت ہے جب وہ بھی ختم ہوگی تو اس وقت ایک تو جنرل ساحر شمشاد مرزا سب سے سینئر جنرلز کی فہرست میں شامل ہوں گے، یعنی ٹاپ 4 جنرلز میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح جنرل اظہر عباس، ان کا نام بھی جو ٹاپ 4 جنرلز ہوں گے نومبر 2022 میں، اس وقت وہ بھی ان میں شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جنرل نعمان، ان کا نام بھی شامل ہوگا ٹاپ 4 جنرلز میں، اور جو آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض حمید، ان کا نام بھی ٹاپ 4 جنرلز میں شامل ہوگا، اور اگر وہ کور کمانڈ کرتے ہیں پشاور کی، یا ابھی ان کے پاس ٹائم ہے اگلے سال نومبر تک، تو اس دوران اگر وہ کوئی بھی کور کمانڈ کرتے ہیں تو پھر وہ بھی ایلیجیبل ہو جائیں گے آرمی چیف بننے کے لیے، کیونکہ باقی جو 3 سینئر جنرلز ہیں وہ کور کمانڈ کر چکے ہیں۔ جنرل اظہر عباس راولپنڈی کور کمانڈ کر چکے ہیں، جنرل نعمان پشاور کور کمانڈ کر چکے ہیں، اور جنرل ساحر شمشاد مرزا اس وقت راولپنڈی کے کور کمانڈر ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی جو جنرل فیض کی تقرری تھی کور کمانڈر پشاور کے طور پر، اس کو بہت زیادہ اہم سمجھا جا رہا تھا۔ اب اسی پوری صورتحال میں
نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی پر مسئلہ کہاں ہوا، اور یہ جو نوٹیفیکیشن کی بات کی جا رہی ہے کہ نوٹیفیکیشن کوئی پرائم منسٹر عمران خان نے سائن نہیں کیا 5 دن گزرنے کے باوجود کہ جب آئی ایس پی آر اعلان کر چکا تھا، تو یہ سارا معاملہ کیا تھا اور اس حوالے سے ذرائع کا کیا کہنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو مختصراً یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو رات کو ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کو جان بوجھ کر رات کو طے کیا گیا تاکہ سوشل میڈیا پر اور جو آپ کا مین سٹریم میڈیا ہے وہاں پر کوئی ایسی جو ہے سچویشن نہ پیدا ہو کہ اس معاملے کو ایکسپلائٹ کیا جائے۔ خاص طور پر کچھ حلقے ایسے ہیں جن کی بڑی کوشش ہے کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جائیں اور اس معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے، اس لیے دونوں طرف سے یہ اتفاق کیا گیا کہ یہ ملاقات کی جائے گی رات کو۔ اور یہ جو ملاقات تھی اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے نکات جو تھے وہ سامنے رکھے پرائم منسٹر عمران خان کے، کیونکہ آرمی کے اندر جو پوسٹنگز ہوتی ہیں اور جو ٹرانسفرز ہوتی ہیں ان میں ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ آرمی چیف کا استحقاق ہے، اور وہ کسی بھی یعنی آرمی چیف کے لیے اور ظاہر ہے کہ آرمی کے لیے ایک ان کا اندرونی معاملہ ہوتا ہے، لیکن جو ڈی جی آئی ایس آئی کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے اس کا ایک تحریری طریقہ کار بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے پرائم منسٹر کوئی بھی ہو اس کے ساتھ مشاورت کی جاتی ہے، 3 ناموں کا ایک پینل بھیجا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر جو ہیں ایک نام فائنل کرتے ہیں، آرمی چیف کو آگاہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے کہ یہ جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں ان کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا گیا ہے۔ اب جو جنرل ندیم انجم ہیں ان کا بھی ایک بڑا شاندار زبردست قسم کا کریئر ہے، جنرل فیض حمید کا بھی بڑا زبردست کریئر ہے، اور ظاہر ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پہنچنے والے جتنے بھی آفیسرز ہیں ان کا ایک بڑا شاندار ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے۔ تو اس معاملے پر وزیر اعظم عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس کے متعلق ہمارے ذرائع نے بتایا کہ یہ بڑی طویل ملاقات تھی جو 2 گھنٹے سے بھی زائد جاری رہی۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنا نقطہ نظر رکھا کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے، کیونکہ ان کی تو ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ ملٹری اور جو سول حکومت ہے وہ ایک پیج پر رہے، اس خواہش کا اظہار وہ بار بار کر چکے ہیں۔ انہوں نے میاں نواز شریف کی طرح یا جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں جس طرح سے مولانا فضل الرحمان پاک فوج کے خلاف بیانات دیتے رہے، جی ایچ کیو پر دھرنوں کی دھمکیاں دیتے رہے، میاں نواز شریف جس طرح سے ریاست مخالف بیان دیتے رہے، اور جس طرح سے جنرل قمر جاوید باجوہ پر براہ راست الزامات لگاتے رہے، مریم نواز نے جس طرح سے جنرل فیض حمید پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر نکل کر الزامات لگائے اور پھر ٹویٹس بھی کیے، تو اس طرح کا تو تحریک انصاف نے کبھی بھی پاک فوج کے لیے رویہ نہیں رکھا۔ یعنی اگر کوئی ایک پروسیجر والا میٹر تھا بھی تو وہ صرف اس حد تک تھا کہ اس میٹر کو فالو کیا جائے، اور دونوں یعنی سول حکومت اور دوسری جانب جو ملٹری ہے یہ مل کر یہ جو پورا معاملہ ہے اس کو حل کر لیں، کیونکہ پچھلے 3 سال کے اندر جس قسم کی ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیج نظر آیا ہے سول حکومت کے درمیان اور پاکستان کی عسکری قیادت کے درمیان، اس طرح کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت پاکستان نے صرف نہیں بلکہ جو ہماری ریاست ہے ریاست پاکستان اس نے بھی یہ جو ایک پیج تھا اس کی وجہ سے جو کامیابیاں سمیٹیں، اس کے پیچھے بھی ایک بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس سے پہلے جو حکمران گزرے تھے ان کے بارے میں آرمی کو ہمیشہ یہ شکوہ گلہ رہتا تھا کہ وہ کرپٹ ہیں، اور جو کرپٹ نظام کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ محافظ عناصر ہیں ان کی بھی وہ پروٹیکشن کرتے تھے، اور اسی وجہ سے اس طرح کی قصے کہانیاں بھی سامنے آتے رہے کہ اس سے پہلے آرمی جو پاکستان کے اس سے پہلے حکمران رہے ہیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے اور مسلم لیگ نون سے رہا، ان کے ٹیلی فون وغیرہ بھی ان کو بگ کرنے پڑتے تھے، اور جب آرمی کے لوگوں سے یہ سوال کیا جاتا تھا مختلف بریفنگز میں تو ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ اگر ان سیاست دانوں کے اوپر ہم چیک نہ رکھیں تو یہ تو ریاست کو پھر بیچ بھی دیں گے۔ تو اس طرح کے خیالات تھے ملٹری کے جو پاکستان کے اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے وزرائے اعظم رہے، لیکن عمران خان کے متعلق ملٹری کے اندر بھی ایک بڑی سوچ کلیئر ہے کہ وہ ایک آنسٹ لیڈر ہیں، ان کے مالیاتی معاملات جو ہیں وہ بالکل شفاف ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کتنی سنسیریٹی کے ساتھ کتنے خلوص کے ساتھ ریاست پاکستان کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا ایک معاملہ آ جائے
اور اس کے اوپر پھر نون لیگ ہو یا حکومت مخالف آپ کہیں کہ حلقے ہوں یا کوئی ایسے حلقے جن کو اب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ صرف فوج مخالف حلقے نہیں ہیں بلکہ ریاست مخالف حلقے بھی ہیں اور ریاست مخالف بیانات بھی دیتے رہے ہیں اور ریاست مخالف سارے عناصر کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اکٹھا بھی کیا گیا تھا، تو پھر وہ بھی اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ تو اس پوری سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ جو رات کو ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم عمران خان کی اور آرمی چیف کی، اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا۔ اس کے بعد وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پرائم منسٹر نے بتایا، جو ان کے قریبی وزراء تھے، کہ رات کو آرمی چیف سے کیا بات ہوئی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ کوئی ملٹری میں اور سول حکومت میں کوئی لڑائی ہو گئی ہے۔ میرے جنرل باجوہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، ہمارے قریبی تعلقات ہیں، خوشگوار تعلقات ہیں، اور ہم ان اچھے تعلقات کو پاکستان کی بہتری کے لیے، ریاست پاکستان کی بہتری کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ تاثر دے رہا ہے کہ اس وقت کوئی ملٹری اور حکومت جو ہے آمنے سامنے آ گئے ہیں، تو آپ اس تاثر کو رد بھی کریں، اور یہ جو سوشل میڈیا پر کچھ لوگ افواہیں وغیرہ پھیلا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ بالکل کلیئر کر دیں کہ کوئی پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے گا کہ جس سے کوئی ملٹری کا جو ایک بطور ادارہ وقار ہوتا ہے، عزت و احترام ہوتا ہے، اس عزت و احترام پر نہ ہم نے پہلے کبھی حرف آنے دیا تھا، اور اب بھی ایک ذمہ دار وزیر اعظم کے طور پر ہم بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ ملٹری کا جو وقار ہے اس کے اوپر کوئی حرف آئے۔ اس کے بعد فواد چودھری نے ایک پریس کانفرنس کی، اور یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کے دو نکات بڑے اہم تھے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ دونوں جو سائیڈز ہیں، یعنی ایک طرف پرائم منسٹر آفس، وزیر اعظم کا آفس، اور دوسری جانب جو آرمی چیف کا آفس، ان دونوں کا اتفاق ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی ہے اس کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے۔ یعنی انہوں نے بہت واضح الفاظ میں کہا کہ آرمی چیف بھی اس بات پر متفق ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کو اور آرمی چیف کا جو آفس ہے ان کو بھی یہ احساس ہے کہ ان کی جانب سے کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے گا کہ جس سے وزیر اعظم اور جو سول سیٹ اپ ہے اس کے وقار کے اوپر کوئی حرف آئے، اور اسی طرح یہ بھی انشور کیا جائے گا کہ پرائم منسٹر آفس سے بھی کوئی ایسا کبھی قدم نہ اٹھایا جائے جس سے سپہ سالار کے وقار کے اوپر کوئی حرف آئے، یا جو ایک اپنا ایک ملٹری کا سیٹ اپ ہوتا ہے اس کے احترام میں کوئی کمی آئے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے بہت اہم بات بھی کی، اور وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی جو ہوتی ہے اس کا آخری اختیار وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتا ہے، اور ہم کریں گے ایک قانونی طریقہ اختیار کریں گے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے لیے، جس کا جو مطلب ہے پروبیبلی وہ یہ ہے کہ 3 ناموں کا جو پینل ہے وہ دوبارہ پرائم منسٹر کے پاس بھیجا جائے گا، اور پھر پرائم منسٹر عمران خان ان میں سے ایک نام کی منظوری دیں گے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی جو فواد چودھری کی پریس کانفرنس سے تاثر ملا کہ وہ بھی اس بات پر قائل ہیں، اس بات پر کنونسڈ ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنرل ندیم انجم کو ہی ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر لیا جائے، لیکن اس کے لیے ایک تحریری جو ایک قانونی طریقہ ہے وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، اور جو بھی نیا ڈی جی آئی ایس آئی ہوگا، چاہے جنرل فیض حمید کو کنٹینیو کروایا جائے، چاہے جنرل ندیم انجم کو نیا ڈی جی آئی ایس آئی لگایا جائے، یا 3 ناموں کا نیا پینل اگر بے شک آئے، تو اس پر پرائم منسٹر عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایک کنسنسس ہوگا، ایک مشاورت ہوگی، اور ایسے سازشی عناصر جو اس وقت چاہ رہے ہیں کہ فوج کے اندر اور حکومت کے درمیان لڑائی ہو جس سے ریاست کو نقصان پہنچے اور وہ اپنے سیاسی مقاصد پورے کر لیں، تو اب یہ کنسنسس ہے کہ ایسے سازشی عناصر کو ان کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔